Hello, man. That's live. जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 49 न्यूज़ के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं बाबर अली बिशारत और मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तजिया कार सीनियर सहाफ़ी सैयद आमिर हुसैन तकवी साहब। नाजरीन, इस पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो सियासत का माहौल गर्म है। हर तरफ जो है ना वो हर शख्स सियासत कर रहा है, हर तरफ सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, मगर इसके साथ साथ हमारे माशरे के जो मसाइल है वो वहाँ के वहीं हैं और उनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही और लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो अमन अमान का मसला है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अभी कल ही के जो वाक़या है वहाँ पे पत्तों की जो सानिया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ और उसके अंदर एक मासूम बच्ची के साथ जो है वो दरिंदगी की गई, डकैती की गई, उसके उनसे रकम भी छीनी गई, माल भी छीना गया और उसके साथ साथ वो बच्ची के साथ दरिंदगी का उसको सामना करना पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त जो सैयद आमिर हुसैन तकवी साहब मौजूद हैं, उन्होंने इस पूरे वाक़े को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। उनके पास इस वाक़े के बारे में बहुत सारी मालूमात, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या दरअसल हुआ क्या था, कैसे ये सारा कुछ हुआ। जी शाह साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। ये 2 रोज़ पहले तकरीबन रात के 9 बजे एक फैमिली जो है अपने भाई की के यहाँ एक शादी का फंक्शन था, वहाँ से वापस आ रही है कि पत्तों की जो मंडिया वाला बाईपास है वहाँ पे पहुँची है, तो वहाँ पे 2 अदद नामालूम डाकुओं ने उनको रोका है, तो उनसे मोबाइल छीना है, उनके पास तकरीबन 7,000 रुपये कैश था वो भी छीन लिया है। इसी दौरान उन्होंने एक इंतहाई गैर इखलाकी जो हरकत की है कि उनकी एक 14 साला बेटी थी, उसको जो है ना अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरी जो कल उनके वालिद से बात हुई है तो थोड़ा सा मैं मेरे आप व्यूवर्स के लिए ये बता दें, ये मंडिया वाला बाईपास, ये इसकी लोकेशन क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा है कि ये मंडिया वाला बाईपास ये है क्या, पत्तों की आप इधर किस तरफ चुनिया से जब जाए ना तो नहर से जो पहली एक लेफ्ट साइड पे एक रोड निकलता है जो फाटक पे जाके अपना जीटी रोड को लिंक करता है, पत्तों की को बाईपास करता है। जी बाईपास करता है पत्तों की से बाई से जाए तो वो वाला रोड है। उधर से उन्होंने मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल भी छीना है, मोबाइल भी छीना है, जो कैश है वो भी छीना है। इतना ही नहीं बल्कि उसके जो वालिद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मैंने देखा उसकी कमर जो है ना वो छनी हुई थी। अच्छा। वो सिंबल का उसने कोई उसकी बनाई है, स्टिक बनाई है। वो आपको पता है सिंबल जो है ना एक खारदार उसकी होती है, वो जैसे मारता था उसके जो लाशें पड़ती है खून निकलता रहा है। उसने कहा जी मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की है, अभी पैसे ले लिया, मोबाइल ले लिया, मेरा मोटरसाइकिल भी ले लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ ना को। लेकिन वो इतना कोई सफाक इंसान था, उसने एक नहीं सुनी, उसके बड़ी मिन्नतें की हैं लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसकी बच्ची को जो वो सहती की है। उनका कहना है कि भी ये वारदात तकरीबन 9 सवा 9 बजे उन्हें हमें पकड़ा है, लेकिन जब छोड़ा तो कि रात के 1:30 बजे का टाइम था। इतनी देर तक उसने ये अपनी बदसलूकी की है बच्चे के साथ। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शाह साहब और दिल दहला देने वाला वाक़या है और कोई भी जी शऊर बाज़मीर और एक इज़्ज़तदार शख्स जो है ना उसका दिल दहल जाता है। ये सारी चीज़ें वो सुन नहीं सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे तो यकीन जाने की ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर किस तरह से अपने अफसोस का इजहार करूं। मैं किस तरह से कहूं कि भी ये कितना अफसोसनाक वाक़या है। ये यकीनी तौर पर जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, जिस बदकिस्मत ख़ानदान जो इसका शिकार हुआ है, उनकी जो तकलीफ़ है, उनका जो कर्ब है वो नाकाबिले बयान है। मैंने भी उसके वालिद को जो है वो हुकाम बाला के सामने जो है ना वो सदाएँ करते हुए, इल्तिजाएँ करते हुए देखा कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये शाह साहब बताएं कि इस वाक़े के अंदर जो मुल्ज़मान बयान किए जा रहे हैं, कितने मुल्ज़मान थे जिन्होंने ये वारदात की? बाबू साहब मेरी जब कल बात हुई है बच्ची के हवाले से, उनका मैंने पूछा है कि आप वो कितने लोग थे, उन्हें कि भी 2 अफराद थे, वो एक लंबे कद के एक छोटे कद के। मैंने कहा भी उसकी पहचान आप नहीं कर सकते हैं? कहती हम पहचान नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कपड़ा जो है वो लगाया हुआ था, अपने चेहरे को छुपाया हुआ था कपड़े से, इसलिए नकाब किए हुए थे, जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। इस सारे वाक़े को जो है वो हमारे मीडिया ने उसको ब्रेक किया है
اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جو حمزہ شہباز نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری آئی جی پنجاب کو حکم دیا ہے کہ اس کی مجھے رپورٹ طلب کریں اور ملزمان کو فوری گرفتار کریں. کل ہی جو ہے حمزہ شہباز بذات خود جو ہے وہاں پہ متاثرہ خاندان سے ملے ہیں. انہوں نے یقین دلوایا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں آپ کی بچی کو انصاف دلوائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے آج وہ جو شیخوپورہ رینج کے جو آفیسر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, آر پی او شیخوپورہ بھی تھے اور ڈسٹرکٹ ڈی پی او خصوص سہیب اشرف بھی تھے. ان کو خصوصی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی جو اپنی جو ماہر ٹیمیں ہیں جس چیز پہ اپنی کمانڈ رکھتی ہیں وہ ان کو اپنا تشکیل دیں اور ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری جدید ٹیکنالوجی ہے جو ملزمان کو آسانی سے وہاں کو جیو فنسک ہے ساری چیزیں اس کو آپ بروئے کار لائیں اور ملزم کو جلد سے جلد گرفتار کریں. اچھا شاہ صاحب, آپ کے متاثرہ خاندان سے اس بدقسمت باپ سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے ان سے گفتگو بھی کی, تو اس نے یہ بتایا کہ بھی جب یہ اندوناک واقعہ ایک تکلیف دہ بات جو تھی, جو واردات تھی ان کے ساتھ جب ہو چکی, تو پولیس تک یہ اطلاع کب پہنچی, کیسے پہنچی, اور پولیس نے کتنی دیر میں ان کو ریسکیو کیا, کیسے وہ لوگ کس طرح سے یعنی کہ وہ پولیس تک پہنچ سکے یا حکام تک پہنچ سکے, کیسے پہنچے؟ جیسے ہی اس نے وہاں سے ڈاکوؤں سے ان کی جان چھوٹی ہے تو انہوں نے فوری جو ہے وہ متعلقہ تھانہ, اس کا صدر تھانہ پتوں کی ہے, وہاں پہ گئے ہیں. تو وہاں کی جو مقامی پولیس ہے انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے وہاں موقع پہ پہنچی ہے. وہاں پہ جو شواہد ہیں اکٹھے کیے ہیں, لیکن رات کی روشنی میں جو رات کی تاریکی میں جو وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے فوری موقع پہ جا کے ایک جائزہ لیا ہے. اس کے بعد ایف آئی آر درج کی ہے. صبح انہوں نے جتنی بھی ہماری جدید ٹیکنالوجی ہے ان کو بلائی ہے, وہاں پہ کرائم سین والے آئے, ان کو وہاں پہ شواہد اکٹھے کیے ہیں. تو فردر جو ہے اس کو بچی کا جو لاہور جا کے میڈیکل بھی کروایا, ڈی این اے بھی ہوگا, تو تمام چیزیں انہوں نے کروا لی ہیں. تو جہاں تک پولیس کا ہے انہوں نے بر وقت کارروائی کی ہے, لیکن ہے کہ ابھی تک ملزمان کا تاحال کوئی پتہ نہیں چل سکا. جو متاثرہ خاندان ہے وہ پولیس کے اب تک کے جو رویہ ہے, جو ان کی کارروائی ہے, فوری طور کے اوپر جو وہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں, پولیس نے وہاں پہ پہنچ کے شواہد کو اکٹھا کیا ہے, وہاں پہ جائے واردات کو انہوں نے محفوظ کیا ہے, خانہ جو ہیں وہ پولیس کی اس ساری کارروائی سے مطمئن ہے؟ جی, میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ بھی اب تک جو ہے جو پولیس کا رویہ ہے, ان کی کارکردگی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ بھی پولیس ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری جو پولیس ہے یہ انشاءاللہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لے گی. ان کے لیے وہ جو متاثرہ خاندان ہے وہ مطمئن دکھائی دے رہا ہے. یہ ایک لیکن ابھی تک جو ملزمان کا پتہ نہیں چل سکا, نہ ہی گرفتاری ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک شناخت نہیں ہے ابھی تک, وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ جب سانحہ چونیا ہوا تھا تو یہاں پہ وزیر عثمان بزدار آئے تھے, انہوں نے کہا بھی ہم چونیا اور اس کے مضافات میں اس کو جو ہے نا وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائیں گے, سیف سٹی کے اندر, سیف سٹی کے ہم اس کو دیں گے. اگر دیکھیں نا قصور, چونیا, اس کے مضافات میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, اکا دکت ہوتے رہتے ہیں. جب ایک علاقے میں پے در پے واقعات ہو رہے ہوں تو انتظامیہ کو اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اس کو کم ایسے کیا جا سکتا تھا کہ اس کو سیف سٹی بنا دیا جائے تاکہ شہر کے داخلی خارجی راستوں پہ کیمرے لگے ہوں, جو شہر کی عام شاہراہیں ہیں, موڑ ہیں, وہاں پہ کیمرے ہوں. اگر ایسی چیزیں نصب کی جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا مجرمان تک جلدی پہنچ سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ جب زینب قتل کیس ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ 500-600 لوگوں کا ڈی این اے کیا گیا ہے. جی جی, اور اگر یہ بات تعداد سے بہت زیادہ تھی. یہ کہ کوئی جو چونیا سے متعلقہ لوگ تھے ان کا 1,500 سے زیادہ لوگوں کو کیا بالکل, گیا میں یہی کہنے جا رہا ہوں, جو چونیا کی جو ڈی این اے تھی وہ تقریباً 1650-1700 کے قریب لوگوں کے ڈی این اے ہو تب جا کے ملزم ٹریس ہوا ہے. اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں جو دنیا کی جو دوسری بڑی مہنگی ترین جو انویسٹیگیشن ہے جہاں پہ ریاست کا پیسہ خرچ ہوا ہے وہ دنیا کی چونیا والی جو سانحہ چونیا کی جو انویسٹیگیشن تھی جہاں پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے انتظامیہ پنجاب گورنمنٹ کا. اگر ان علاقوں میں سیف سٹی کو درجہ دیا جائے, یہاں پہ کیمرے لگائے جائے, دیگر جو حفاظتی انتظامات کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ بجائے کہ ہم آدھے شہر کو پریشان بھی کریں, ان کا ڈی این اے کریں, تو
سی سی ٹی وی کیمروں سے دیگر جو چیزیں ہیں وہ حفاظت جی یہ حل کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. میں پہلے تو یہ جو واردات کے اندر تھا والدین جو تھے اہل خانہ جو تھے وہ پولیس کے رویے سے مطمئن آپ کو دکھائی دیتے ہیں. جی ہاں. بعض اوقات یہ چونکہ بہت زیادہ ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے, ہائی پروفائل کیسز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کے اوپر ہمیشہ سے ایک دباؤ رہتا ہے کہ آپ نے وہ بیان دینا ہے میڈیا کو جو انتظامیہ کو سپورٹ کرتا. جی کہیں آپ کو بات کرتے ہوئے ان کے ریلیٹیو سے اہل دے سے اور دیگر لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہیں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ انتظامیہ متاثرین سے پورا تعاون کر رہی ہے یا ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ نے میڈیا کو یہی سٹیٹمنٹ دینی؟ آپ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے ہائی پروفائل کیسز کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. زینب قتل کیس میں ہے یہاں پہ سارا یہ ایسا ثانیہ چونیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. ایسا بالکل ہے ایسی, لیکن ہے کہ وہاں پہ جو ہم نے تقریباً وہاں پہ 5-6 گھنٹے رہے ہیں ان کے گھر, اس کے ان کے باہر, جب تک وہ وزیر اعلیٰ اپنا حمزہ شہباز آئے اس کے بعد بھی ہم 1-2 گھنٹے رکے. ہم نے تمام لوگوں سے بات کی لیکن ہمیں فی الحال ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا. حمزہ شہباز نے بلکہ یہاں تک کہا کہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ میری اپنی بیٹی ہے, یہ قوم کی بیٹی ہے, تو میں انشاءاللہ اس بیٹی کے لیے پوری کوشش کروں کہ اس کو بچی کو جلد سے جلد اس کو جو ہے نا وہ انصاف ملے. جی یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے, اور خوش آئند اس حوالے سے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری, حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے. ثانیہ چونیا کے اندر بھی جب جس کے اندر کوئی تقریباً 5 بچے جو تھے ان کو قتل کیا گیا تھا زیادتی کے بعد, اس کے ملزم کو بالآخر جو ہے وہ پولیس نے اور دیگر جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے مل کے اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اور اس کو وہ اب اپنا ٹرائل جو ہے اس کا چل رہا ہے جیل کے اندر, مختلف اس کے اوپر جو ہے سزا ہو چکی ہے, کچھ کیسز چل رہے ہیں جس کے اندر اس کی سزا ہونا باقی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. بہرحال وہ معاشرے سے اس کو نکال دیا گیا باہر, یہ ایک اچھی بات ہوگی. مگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حکومت کا اس کے اوپر ایکشن میں آنا, وزیر اعلیٰ کا نوٹس لینا, یہ بہت بڑی بات ہے. جی ٹھیک ہے, اور اس سے متاثرین کو کم از کم اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ اگر نوٹس لیا گیا تو ہمارے مسائل کو کسی نہ کسی طرح سے حل کیا جائے گا. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چونیا دورہ کرنے سے پہلے, متاثرین کے پاس جا کے ان سے اظہار ہمدردی کرنے سے پہلے, کیا ضلعی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ, کوئی آفیسر, ڈی سی صاحب یا کوئی اور جو ہے وہ جا کے انہوں نے ان متاثرین کو پوچھا, ان سے اظہار ہمدردی کی, ان کو یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے, جس درندگی کا آپ شکار ہوئے ہیں اور جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں, ہم آپ کی تکلیفوں کو کم کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ کچھ ایسا ہوا؟ انفارچونیٹلی بابر صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اور اس میں کچھ انتظامیہ کو ٹائم بھی نہیں لگا, کیونکہ رات واقعہ ہوا ہے تو صبح اس نے حمزہ شہباز نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے جو ہے نا وہ رپورٹ طلب کی ہے. تو 12-12:30-1 بجے کے دوران انہوں نے لوگوں کو اپنی انتظامیہ کو بتایا کہ میں نے چونیا جانا ہے. تو جیسے ہی چونیا کا بتایا گیا تو انتظامیہ ظاہر ہے کہ اس کا جو اپنا وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کے ارینجمنٹس کے لیے انہوں نے تمام انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ انتظامیہ اس سے پہلے حمزہ شہباز کے اعلان کرنے سے پہلے وہاں پہ کوئی آئی ہو, نہ ہی ان کو بڑا ٹائم ملا ہے, لیکن ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے جو ارینجمنٹس ہیں, ان کے پروٹوکولز ہیں, تو وہ تمام راستوں کو دیکھنا, ساری چیزیں کرنے کے لیے انتظامیہ پوری حرکت میں تھی. لیکن اس سے پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ انتظامیہ جا کے ان سے کوئی اظہار ہمدردی کیا ہو یا ان کو کوئی انصاف کی یقین دہانی کروائی ہو. جی میرے اپنے ذرائع کے مطابق بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہاں چونیا دورہ کرنے سے پہلے چیجا کے ٹائم بہت کم تھا, مگر بہترین انتظامی جو صلاحیتیں ہیں وہ کم ٹائم کے اندر ہی بروئے کار لائی جا سکتی. مجھے لگتا تھا کہ بھی ڈی سی صاحب نے اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لی, ڈی پی او صاحب نے اس کے اندر کوئی براہ راست کوئی خاص دلچسپی نہیں لی, ایک روٹین کا معاملہ سمجھا اور اس کو چھوڑ دیا. اگر چیف منسٹر صاحب اس کا نوٹس نہ لیتے تو شاید ہمارے ضلعی انتظامیہ جو ابھی تک چین کی بانسری بجا رہی ہوتی اور جو متاثرین تھے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے, رول رہے ہوتے, اور ان کو انصاف ملنے کی کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی ہوتی. یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اس واقعے کا نوٹس لیا, غمزدہ خاندان کی تکلیف کو سمجھا, اور اس تکلیف کو سمجھ کے انہوں نے اس کا نوٹس لے کے, بلکہ وہ خود چل کے ان کے گھر تک گئے اور غمزدہ خاندان کو ملے,
بچی کے سر پہ پیار دیا اور بچی کو انصاف دلانے کی جو ہے وہ انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے. وہاں پہ جب حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جب یہاں پہ تشریف لائے اور متاثرین کے پاس گئے، ان کے گھر میں گئے، تو انہوں نے متاثرین کو کس طرح سے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو انصاف مہیا کرنے کے اندر کس طرح کی وہ ان کو سپورٹ کریں گے؟ باب صاحب، میں آپ کے اس سوال سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انتظامیہ کا کوئی بندہ نہیں کیا، اس لیے کہ 12:30-1 بجے مجھے لاہور اپنا انویٹیشن آیا. سی ایم پنجاب نے تمام میڈیا کو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ وزٹ کر رہے ہیں اور اب وہاں پہ اپنی کوریج کے اپنے نمائندے بھیجیں. تو میں چونکہ آج ٹی وی کا مقامی نمائندہ ہوں تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھی ہم ڈی سی این جی نہیں بھیج رہے، تو لہٰذا یہ انویٹیشن میں آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں تو وہ آپ نے کرنا ہے. میں نے ان کو کہا بھی یہ واقعہ جو ہے پتوں کی کیا ہے، چنیا انہوں نے کیا کرنے آنا ہے. جیسے مجھے نہیں پتا تھا اسی طرح انتظامیہ کو بھی نہیں پتا تھا یہ بچی کے ایکچولی خاندان کہاں رہتا ہے. تو میں نے فوری اپنے ذرائع سے ادھر سے پوچھا، کہیں سے کوئی پتہ نہیں چل رہا بھی یہ کہاں کا واقعہ ہے. واقعہ تو پتوں کی کیا ہے لیکن رہائش پتہ نہیں کیا ہے. میں نے مقامی جو اے سی صاحب ہیں خرم حمید صاحب، ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا جی بالکل، ہمیں بھی 5 دن پہلے فون آیا کہ بھی آ رہے ہیں. میں کہ جی وہ کہاں آ رہے ہیں مجھے بتایا تو صحیح. کہتے یہ ابھی مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے روک کے آپ میرے ویورز کے لیے یہ تھوڑی سی یہ بات کلیئر کر دیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا کہاں پہ، اور جو متاثرین تھے وہ اصل میں رہائشی کس جگہ کے ہیں. بالکل، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ گڈمڈ ہو رہی ہیں، اور جن کو اس افسوسناک اندورناک واقعے کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پتوں کی سانیہ ہے. یہ واقعتاً یہ پتوں کی کا سانیہ ہے، مگر یہ ایکچولی یہ خاندان کہاں پہ رہتا ہے. جی بالکل، آپ نے یہ اچھی وضاحت مانگی ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ پتوں کی تھانہ صدر کی حدود میں ہوا ہے. اور جی جو رہائشی ہیں یہ چونیا کے قریب ایک گاؤں ہے کھوکھر اشرف، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں. چونکہ واقعہ وہاں پہ ہوا ہے، مقدمہ وہاں پہ درج ہوا ہے. رہائش ان کی چونیا کے مضافات میں کھوکھر اشرف ہے، وہاں پہ ہے. ظاہر ہے کہ جہاں پہ رہائش تھی تو وزیر اعلیٰ ان کی رہائش بھی آنا تھا، تو لہٰذا ان کا جو وزٹ چونیا کھوکھر اشرف میں تھا. اس لیے ساری جو نا وہ انتظامیہ کو بھی پتہ نہیں تھا بھی یہ، وہ تو سارا پتہ چل کے واقعہ پتوں کی کا صدر تھانے کا ہے لیکن ان کی رہائش کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو پھر ہم نے اپنے ذرائع سے سارا پتہ کیا کہ وہ رہائش جو ہے نا ان کی کھوکھر اشرف میں ہے. تو پھر ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ دیکھا تو سارے انتظامات بھی ہو رہے تھے اور انتظامیہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا، وہ آپ بتا رہے تھے وزیر اعلیٰ نے ان کو گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے عام لوگوں کو جو ہے، جہاں تک بھی عام میڈیا کو جو ہے نا وہاں باہر ہی روکا. ان کے بھی نہیں، وہاں پہ جو ہمارے جرنلزم کے ایتھکس ہیں وہاں پہ ہم بچی کو نہیں دکھا سکتے، بچی کے والد کو بھی نہیں دکھا سکتے. ہم نے کوشش کیا کہ ان کو بھی نہ لایا جائے لیکن کچھ جگہ مجبوری ہوتی ہے ان کا موقف لینے کے لیے. تو وہاں پہ انتظامیہ اور ان کا جو پرسنل میڈیا تھا وہاں پہ گیا. انہوں نے کہا کہ بھی ان سے پوچھا کہ بھی آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو انہوں نے بچی کو پیار دیا اور ان کے والد کو کہا بھی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے یہ بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے بھی یہ سارا کام کر سکتے تھے لیکن میں آپ کو ذاتی طور پہ آ کے ملا. مجھے اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہے اور دکھ ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ میری بیٹی ہے، یہ قوم کی بیٹی ہے. تو بچی کو پیار دیا. ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اس کے لیے میں جتنی بھی ہماری جو جدید ٹیکنالوجی ہم اس کو استعمال کریں گے اور ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کریں گے اور عبرت کا نشان بنائیں گے. بھرپور طریقے سے ان کو اس کی تسلی کی گئی ہے. صحیح. اللہ کرے کہ یہ جو درندے ہیں، یہ جو ظالم ہیں جنہوں نے یہ اس بچی کے ساتھ کسی جو زیادتی صرف نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ جو زیادتی ہے یہ ایک طرح سے انہوں نے پورے معاشرے کا جو نا چہرے کو نوچا ہے. اور یہ جو انہوں نے درندگی کی ہے اس کی تکلیف جو ہے وہ ہر ایک زندہ ضمیر انسان کے دل کے اندر محسوس ہو رہی ہے. اور اس تکلیف کو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا. میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جو غمزدہ خاندان ہے، جو متاثرہ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو طاقت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اہل دے تھے ان کے رویے کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کا رویہ کیسا تھا، ان کے اندر کس طرح کا غم و غصہ پایا جا رہا تھا، یا کس طرح سے ان کے اندر ہمدردی کے جذبات تھے اس متاثرہ خاندان کے بارے میں.
جی بابا صاحب، وہاں پہ چونکہ سی ایم کا جو اناؤنسمنٹ تھی وہ 3-3:30 بجے کی، لیکن وہ آئے کافی 5, 5:30, 6 بجے کے دوران نا، تو تب تک ہم جو ہے نا وہ لوگوں سے بات کرتے رہے ہیں۔ یہ جو متاثرہ بچی کا والد ہے وہ انتہائی غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی 5 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے، 6 بچے ہیں اس کے، اور وہ اس تمام بچوں کو جو ہے نا وہ کفالت کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، تو انتہائی غریب ہے۔ تو میری جو ہے وہاں کے جو نمبردار ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، میں نے پوچھا کہ بھی آپ کیا کہیں گے اس واقعے پہ، انہوں نے بھرپور مذمت کی اور انہوں نے کہا بھی انتہائی غریب ہے اور اس بچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور آپ کو بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، کیونکہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا کہ جب کوئی اس لیول کی ایگزیکٹو لوگ جو ہیں سی ایم لیول کے لوگ جب کہیں پہ جاتے ہیں، اظہار ہمدردی بھی ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ وہاں پہ جب وہ خاندان غریب ہونا تو وہاں پہ ان کی مالی مدد کا بھی اعلان کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے، سماجی لوگ تھے، جو وہاں پہ یہاں تک جو لوکل ہمارے جو صحافی تھے، وہ بھی اس بات کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھی یہاں پہ آئے ہیں، ان کی جو مالی مدد کی بھی اعلان کریں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے ان کو کوئی آپ کی مالی مدد کا کوئی اعلان کیا؟ انہوں نے کہا جی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو نمبردار ہے وہ بتا رہا تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے حمزہ شہباز صاحب کہ یہ اس کا یہ گھر اپنا ہے، یہ اس کا روزگار کیسے ہے، کچھ زمین ہے، یہ تمام ان چیزوں نے پوچھی ہے۔ اللہ کرے کہ کیونکہ وہ انتہائی غریب ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ان کی مالی مدد کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت اور اس کی پرورش کے لیے ان کے لیے اچھی معاملت ہوگی۔ جی بالکل صحیح، آپ نے یہ بڑے اہم بات میں آپ سے ڈسکس کرنے والا تھا، آپ نے اس کو جو نا وہ بات کو کرنا شروع کر دی ہے، اس بات کو، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ سب سے پہلی معاونت جو سب سے پہلی جو ہیلپ ہے وہ تو اس غمزدہ خاندان کو یہ چاہیے کہ جو اس واقعے کے اندر درندے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، جی ان کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ دیگر جو 2 لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کے، ان کی سزاؤں کو دیکھ کے عبرت پکڑیں، اور کبھی بھی کوئی درندہ اس طرح کی دوبارہ حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ تو سب سے پہلی اور اولین جو بات ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کے اندر کئی قسم کی جو ہے نا وہ خرابیاں بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پہ کسی کو اگر خدا نخواستہ ہسپتال جانا پڑ جائے یا تھانے جانا پڑ جائے تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ اجڑ جائے گا، جی ایسے ہی وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کرے کہ وہ درندے جو ہیں وہ قانون کی تحویل کے اندر آ جائیں اور قانون ان کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ سخت ترین رویہ اختیار کرے اور ان کو انصاف کے جو نا کٹہرے کے اندر لے کے جایا جائے، اور وہاں پہ ان کو انصاف ملے، اور انصاف بھی ایسا ملے کہ انصاف ملتا ہوا جو ہے وہ متاثرین کو نظر آئے، جی ان کو ان کی دل کی تسلی اور تشفی ہو، کیونکہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی تکلیف کتنی بڑی ہے۔ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، ہم لوگ ان چیزوں کے سوال یا وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو معاشرے میں ہر ایک شخص پوچھنا چاہتا ہے، جو سوچ رہا ہے کہ بھی اس واقعے میں ہوا کیا، کس نے کیا کردار ادا کیا۔ وہ اس کا غریب ہونا جرم ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات اس میں تھوڑے سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جس روڈ کے اوپر، جس بائی پاس کے اوپر یہ جو حادثہ ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو حادثہ ہی کہتا ہوں کہ یہ ایک سانحہ ہے، قومی سانحہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے پاکستان کی اگر کسی ایک بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی واردات ہوئی ہے تو اس کی تکلیف جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر محسوس کی جا رہی ہے، یہ سانحہ ہی ہے۔ اور اس روڈ کے اوپر اس سے پہلے بھی ڈکیتی کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ جی ایسے ہی ڈکیت جو ہیں یہ وہاں پہ سرے شام جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں دن کے اندر، حالانکہ مصروف روڈ ہے۔ آپ کو لوکیشن کا پتہ ہے کہ جیسے یہ بائی پاس شروع ہوتا ہے اس کے آگے فوراً بعد پتوں کی شہر شروع ہو جاتا ہے، اور جو روڈ ہے وہ پتوں کی شہر کے اندر سے گزر کے جاتا ہے، اور عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ ٹریفک سے بچنے کے لیے جن لوگوں نے موٹر وے کی طرف جانا ہوتا ہے وہ یہ بائی پاس والا راستہ اختیار کرتے ہیں جانے اور آنے کے لیے۔ مگر اتفاق سے یہ ہے کہ بھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پیٹرولنگ نہیں ہوتی، نہ دن کو نہ رات کو۔ اگر وہاں پہ مؤثر پیٹرولنگ کا نظام ہوتا
تو ان درندوں کی جرت نہیں ہونی تھی. حالانکہ 9 بجے کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا, اور 9 ساڑھے 9 بجے ویری ارلی عشاء کے وقت کا ہوتا ہے, جی. اور شہروں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر اکثر لوگ اس وقت تک جاگ رہے ہوتے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ ان درندوں کی دیدہ دلیری, انہوں نے 9 ساڑھے 9 بجے جو ہے نا وہ واردات کرنے کے لیے وہ روڈ پہ آ گئے, اور انہوں نے ایک جو مظلوم خاندان تھا انہوں نے اس کو پکڑا. اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کی ایک فیملی کا جو یہ موٹر وے کے اوپر سانحہ ہوا تھا, اور اس کے اوپر آرمی چیف نے بھی نوٹس لیا, اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لیا, اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا, اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا, اور اتنے سارے نوٹسز لینے کے بعد وہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا. ملزم کو ٹریس کر لیا گیا, پھر ملزم کی گرفتاری کے لیے پورے پنجاب کے اندر چھاپے مارے گئے, ملزم ایک چھلاوا بن گیا, بالآخر وہ پکڑا گیا. مگر وہاں پہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ سین تھا, جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا, جو ایک انسان کو وہ جو بات رلاتی تھی, جو تکلیف دیتی تھی, وہ یہ تھا کہ ان بچوں کے سامنے اس کی ماں کو جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنایا گیا. یہاں پہ بھی پتوں کی کسانی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ 5 سال کا اس متاثرہ بچی کا 5 سال کا بھائی اس کے ساتھ تھا, اس کا سگا باپ جو اس کے لیے چھت تھا, اس کے لیے سارا کچھ تھا, وہ اس کے ساتھ تھا. اور درندوں نے نہ صرف ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, اس کے 5 سال کے بھائی کے سامنے اس کے ساتھ درندگی کا اس کو نشانہ بنایا. اتنی بروٹیلٹی جو ہے, یہ تو ہم تو درندے, جن کو ہم درندے کہتے ہیں وہ درندے نہیں ہیں, درندے تو یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ حکام کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ 5 سال کے بھائی کے دماغ کے اوپر, اس کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑے گا. بڑا ہو کے وہ کہاں جائے گا؟ وہ معاشرے کے اندر ایک مفید شہری بن پائے گا؟ جس والد نے اپنی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا اس کے سامنے ہوا اور اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنائے گا, وہ والد اس معاشرے کو کس طرح سے اس کو فیس کرے گا؟ وہ فیملی. بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر سوسائٹی متاثرین کے ساتھ کھڑی ہو جائے, متاثرین کے ساتھ جن کی کوئی غلطی نہیں ہے, جن کا کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ان درندوں کے خلاف کھڑی ہو, نہ کہ یہ کہ وہ جو خاندان درندگی کا شکار ہوا آئندہ آنے والے وقت میں اگر ان کو کسی طرح کی نفرت کا شکار کر دیا جاتا تو وہ لوگ زندہ درگور ہو جائیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بالکل, وہ لوگ جو ہیں وہ خصوصی توجہ کے حامل ہیں, کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. وہ لوگ جو ہے وہ ان کی جو سائیکی ہے وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے اور بڑی حساس ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصی طور پر جو ان کو رویہ رکھنا چاہیے, ان کا خصوص خیال رکھنا چاہیے, اور ان کو ان کے غم کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ اسپیشل ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے, تاکہ ان کو بجائے اس کے کہ بار بار ان کی اس یادداشت کو جو ہے وہ ریوائز کرے, نہ کہ دوبارہ جو ہے اس کو بھلائیں, اور ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. میرے خیال ہے کہ سوسائٹی کو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ جو اس پورے سانحہ کے اندر جو درندہ صفت جو ملزمان تھے ان کی گرفتاری کے لیے سی ایم صاحب نے خصوصی طور پہ آرڈرز جاری کیے, اس کے بارے میں آپ تفصیلات بتائیں گے, کیا آرڈرز جاری کیے ہیں اور کیا گرفتاری ممکن ہو سکی ہے؟ انہوں نے تو آئی جی پنجاب کو فوری انہوں نے کہا کہ بھی مجھے اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں, اور آپ کی شیخوپورہ کل ان کے ساتھ تھے, جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ قصور کے صہیب اشرف صاحب وہ بھی ساتھ تھے. ان کو انہوں نے خصوصی طور پہ کہا کہ آپ اپنی جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے ایسے کیسز میں جو ماہر لوگ ہیں, ایکسپرٹ لوگ ہیں, ان کی ٹیمیں تشکیل دیں اور اس پہ فوری کام شروع کریں. اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہیلپ چاہیے جدید ٹیکنالوجی کی یا کسی اور چیز کی بھی, تو میں آپ کو درکار کرتا ہوں, لیکن ہے کہ ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. 2 بندے ہیں بقول ان کے جو بچی کا والد ہے, ایک لمبے قد کا, ایک چھوٹے قد کا ہے. انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے, ان کی شناخت نہیں ہو سکی, اسی کی وجہ سے جو ان کی نشاندہی کرنے سے قاصر ہیں. فی الحال اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. صحیح. جی ناظرین, میں گفتگو کر رہا ہوں, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید عامر حسین تقوی صاحب, اور
ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو متاثرہ جو خاندان تھا اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی، ان کے زخموں کے اوپر جو ہے مرہم رکھنے کا کام جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا، آئی جی پنجاب صاحب کو اسپیشلی جو ہے ان کو اس کے اوپر جو ان سے رپورٹ طلب کی گئی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے، یقین ہے کہ اگر ادارے اپنا کام کریں گے، اور ادارے یقیناً اپنا کام کریں گے، اداروں کو بنایا ہی عوام کی حفاظت اور عوام کی خدمت کے لیے گیا ہے، ادارے یقیناً اپنا کام کریں گے اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا، اور وہ انصاف فراہم کیا جائے گا جو انصاف متاثرہ خاندان کی ڈیمانڈ ہے، اور متاثرہ خاندان کی یقیناً یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان جو درندے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی بھی اور اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔